बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइम लाइन में खुश आमदीद। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। कई अहम मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम में, उन पर बात करेंगे, लेकिन सरेदस्त प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इसकी दूसरी वेव ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। यूके में लॉकडाउन हुआ, अमेरिका की कई रियासतों में लॉकडाउन हुआ, पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में लॉकडाउन, और जिसे हम स्मार्ट लॉकडाउन हमारे वज़ीर आज़म ने इसको मुतारफ़ करवाया है। तो ये सिलसिला शुरू है। अद्वियात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ाती किट्स नहीं हैं, डॉक्टर्स के पास बहुत बड़ी तादाद, डॉक्टर्स की भी इस हवाले से मौत के मुंह में जा चुकी है। पहली वेव की जो सूरत हाल है बहुत खौफनाक भी थी, और कदरे लोग उस वक्त जो है कुछ काम भी कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ाती चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल भी कर रहे थे, मास्क वगैरह पहनते थे, सैनिटाइज़र का यूज़ शुरू हो गया था, और कुछ जिसे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस, उसका भी आगाज़ हो गया था। लेकिन अब जो दूसरी वेव है खासी ख़तरनाक है। अमवात उसी तरह तसलसल से हो रही हैं, स्कूल्स में छुट्टियां भी कर दी गई हैं, लेकिन सड़कों पर कोरोना के हक़ में नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की हम कौम हैं और इस तरह का मामला है। आलमी तौर पर हमारी मईशत ICU में है, और हमने एक बहुत बड़ी किस्त आलमी मालियाती इदारों को, IMF को वापस करनी है। 1800 अरब रुपए इस महीने हमने वापस करने हैं। अगर हम वो वापस करते हैं तो उसके बाद हमारे मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद अद्वियात आम आदमी की दस्तरस में होंगी या नहीं होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोशल मीडिया पर इसके ट्रेंड्स चलाए गए और बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और आलमी इदारों से, मालियाती इदारों से ये दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान का ये कर्ज़ा या मुआफ़ किया कर दिया जाए, या फिर इसको अगले साल लिया जाए, या बाद में जो है इसकी तारीख में तौसी कर दी जाए। तो इस तरह के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। और अब की बार जो पैसा पाकिस्तान ने वापस करना था, कर्ज़ की किस्त देनी थी, इसको कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किया जाए, डॉक्टर्स के लिए जो है सहूलियात पैदा की जाएं, और लोगों को इलाज मुआलजे में इसमें जो है मदद दी जाए। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर बहस हुई और इसके ट्रेंड्स चलाए गए। इस ट्रेंड का आगाज़ किया सहाफ़ी सुब्बूक सैयद ने, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुब्बूक सैयद साहब। फरमाइएगा, इस वक्त कोरोना की सूरत हाल क्या है? आप यकीनन फील्ड में हैं और लोगों से मुलाकात आपकी होती रहती है, हुक्काम से भी मिलते रहते हैं, शहरियों से भी मिलते रहते हैं, और फील्ड में सहाफ़त कर रहे हैं। तो फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त कोरोना की पाकिस्तान में? और ये जो आलमी मालियाती इदारों को हमने अक़सात वापस करनी है, पैसे वापस करने हैं, तो माशी सूरत हाल हमारी पहले बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका क्या असर पड़ सकता है इस एमरजेंसी के दौर में जिससे हम गुजर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अदील आज़ाद साहब। ये जो बात आपने की कोरोना के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ डेटा के साथ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये देखें, पिछली बार जो आपने जिक्र किया कि कोरोना जो आया तो हम लोग थोड़े से खौफज़दा थे, डरे हुए थे, और हम लोगों ने कोशिश की कि अपने आप को इस वबा से बचा लें। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हम लोगों ने अपने आप को बड़ी हद तक इससे महफूज कर लिया। अगरचे कि हमारे पास उस वक्त इक्विपमेंट्स नहीं थे, अस्पतालों में रश बन गया था, वेंटिलेटर नहीं थे हमारे पास, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी इस बंदे का इलाज कैसे किया जाए, तो हमारे पास इलाज तो बिल्कुल नहीं था, एहतियाती तदाबीर ही थी। एहतियाती तदाबीर हम लोगों ने इख्तियार की, मास्क पहने, लॉकडाउन किया, कहीं हुआ, कहीं जुज़वी तौर पर हुआ, लेकिन बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि मसाजिद के अंदर भी कहा गया कि इस उम्र से लेकर इस उम्र के लोग न जाएं, तो लोगों ने बड़ी एहतियात का मुजाहरा किया। ओवरऑल किसी असबियत का शिकार नहीं हुए। लेकिन अब सूरत हाल ये कि कोरोना की दूसरी वेव आ चुकी है। पहली जब वेव थी तो उसमें हमने देखा कि हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर थे। अभी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत दो मुख्तलिफ रुख जो हैं वो इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह करे कि इन लोगों को इस बात की समझ आए कि इंसानी जानों से खेलना कोई मुनासिब अमल नहीं है। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा इशू कि जहाँ पर लोगों की इंसानी जानें ज़ाया होने का अंदेशा हो, तो वहाँ पर हमें एहतियात करनी चाहिए। और आपके नाज़रीन तो माशाअल्लाह मज़हब से बड़े बखूबी आगाह हैं, और कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। तो इस पर हमें तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इसको कुरान का हुक्म समझकर ये करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कल हमने जो हैशटैग ट्विटर पर चलाया
وہ تھا کہ ڈراپ دی ڈیٹ ناٹ ہیلتھ، یعنی قرضہ نہیں صحت۔ عدیل صاحب، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ ٹیکس بہت کم دیتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہماری جو آمدن تھی، اخراجات ہمارے زیادہ تھے اور آمدن ہماری کم تھی، اور وہ جو زیادہ اخراجات تھے وہ ہم پھر باہر سے عالمی مالیاتی اداروں سے پیسے لے کر ان کو پورے کرتے رہے۔ اب ہر سال ہم اپنی جو عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ہماری شرائط ہیں جو ہمیں قرض دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ٹیکس بڑھا کر یا کچھ نہ کچھ کر کے بہرحال ہم وہ قسطیں دینے کی پوزیشن میں تھے۔ پچھلے سال بھی ہم نے جو قسط دی تو وہ بڑی مشکل سے ہم نے ادا کی۔ اس سال ہم نے 1800 ارب روپیہ عالمی مالیاتی اداروں کو دینا ہے۔ جی۔ اب یہ جو 1800 ارب روپیہ ہے، ہم ایسے وقت میں عالمی مالیاتی اداروں کو دیں گے جب پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کی معیشت تو بالکل وینٹیلیٹر پر بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور کوئی بھی خوفناک جھٹکا اسے موت کے منہ میں ڈال سکتا ہے۔ تو اس پر ہم شہریوں کا فرض تھا کہ پاکستان کے ساتھ مدد کے لیے ہم کھڑے ہوتے، اپنے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آپ یہ جو 1800 ارب روپیہ ہے اس کو عالمی مالیاتی ادارے معاف کر دیں، یا پھر اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دیا جائے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو زیادہ تو ہماری ترجیح اور پریورٹی یہ ہے کہ اس 1800 ارب روپیے کو معاف کر دیا جائے۔ یہ تو درخواست ہے ہماری عالمی اداروں سے، لیکن حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو 1800 ارب روپیہ ہے اس سے وہ پاکستان میں صرف اور صرف صحت کے شعبے پر خرچ کرے۔ آپ کو علم ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو صحت کے شعبے پر اپنی جو آمدن ہے اس کا 1% خرچ کرتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکر دھرنے دیتی ہیں، اور دھرنے کے نتیجے میں ان کی جو 6 مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے وہ بیچاری لے کر جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز پاکستان میں ہر سال احتجاج کرتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز، آپ کو پتہ ہے پولیس ان کے اوپر شیلنگ کر رہی ہوتی ہے، آنسو گیس پھینک رہی ہوتی ہے، ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، تب جا کے ان کو کوئی تنخواہیں بڑھتی ہیں یا ان کے جو نظام الاوقات ہے اس کو تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے۔ دوائیں آسمان سے باتیں کرنے لگ پڑی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو دوا کی قیمتوں میں جو جان بچانے والے ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ جو دوا آج سے 2 سال پہلے آپ 200 روپے کی لے رہے تھے، اس وقت وہ 1000 روپے اور 1200 روپے تک چلی گئی ہے۔ اب اس طرف ہم آتے ہیں، یقیناً آپ فیلڈ میں موجود رہتے ہیں اور آپ لوگوں سے بخوبی واقف رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جو خصوصاً میں نے آپ کی ایک کسی رپورٹ میں بھی دیکھا، شاید آپ کا کوئی پروگرام تھا، ڈاکٹر اسامہ کے حوالے سے آپ نے کیا رکھا تھا، ہمارے ہاں ڈاکٹرز کے پاس کٹس نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں۔ کوئی یہ جو کرونا کی ادویات یا ویکسین جہاں بن چکی ہیں، کوئی اس کو بھی لانے کی پاکستان میں کوشش ہوئی ہے؟ بالکل عدیل صاحب، یہ تو ہوا کہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈال کر ہمارے لوگوں کا علاج کیا، اور آپ کو علم ہے کہ تقریباً 45 سے زیادہ ڈاکٹرز اور ہمارا طبی عملہ جو ہے وہ اس کورونا کا شکار ہو کر، وہ صرف شکار لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی خود ان کو پتہ ہے کہ حفاظتی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے۔ اور جب ڈاکٹر اسامہ یہ پاکستان میں کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے پہلے شہید ہیں، اور میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہم سب تو انہیں بھول چکے ہیں لیکن اس کی ماں اسے نہیں بھول رہی، اور ڈاکٹر اسامہ نے مطلب جس طریقے سے مطلب ان کے پاس کوئی کٹس نہیں تھیں، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن بہرحال انہوں نے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور پوری قوم کے وہ ہیرو ہیں۔ حکومت ان کو ہیرو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن عوام کے وہ ہیرو ہیں۔ تو بات تو یہی ہے عدیل صاحب کہ ہمارے پاس تو اکوپمنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے جو وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات بتائی کہ اسلام آباد کے اسپتال بھر چکے ہیں اور ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، اور ہمارے صحافی دوست ارشد وحید چودھری صاحب گزشتہ دنوں کورونا سے انتقال کر گیا، اللہ فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے لیے وینٹیلیٹر کے لیے مطلب بڑے معروف آدمی تھے، ان کے لیے وینٹیلیٹر تلاش کرنا مشکل ہو چکا تھا، اسلام آباد میں نہیں مل رہا تھا، راولپنڈی بڑی مشکل سے ارینج کیا گیا، اور شاید وہ لیٹ بھی تھوڑے سے ہو گئے تھے۔ تو مطلب ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس آلات ہی موجود نہیں ہیں، ہمارے ڈاکٹر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور میں عدیل صاحب آپ کو دوسری ایک اور بات بتاؤں کہ اس وقت اسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ بعض کا بات کو نہیں سمجھتی، پروپیگنڈے کو بہت زیادہ لے کر آگے چلتی ہے، اور ہوا یہ کہ ہمارے لوگوں نے ڈاکٹرز پر الزام لگانے شروع کر دیے، اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر
بیٹھ کر یہ باتیں کی گئیں اور عام لوگوں نے نہیں کی، پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی نے یہ باتیں کی۔ اس میں سبوق صاحب ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی، وینٹیلیٹرز کی نایابی کی، کمیابی کی بات کی، تو ہم تو دیکھتے ہیں ٹویٹر پر ہمارے فواد چودھری صاحب جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ماسک بھی بہت ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سینیٹائزر بھی بہت ہو گئے ہیں، ہم تو دنیا کو اب دے رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ وینٹیلیٹرز بنانے کے دعویٰ بھی کیا، کچھ تصاویر بھی شیئر کی، تو ادھر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں؟ یہ عدیل صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی۔ دیکھیں وینٹیلیٹر اور ماسک اور سینیٹائزر، اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ مارکیٹ میں یہ بک رہے ہیں، تو ماسک تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا، اور یہ سینیٹائزر کوئی بھی کمپنی بنا سکتی ہے، اس میں تو لوگوں کو پیسے حاصل ہونے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیٹول کی شیشی تھی جو 40 روپے کی ہوتی تھی، وہ اس وقت 190 روپے کی ہو گئی ہے، اور جو سینیٹائزر تھے، یہ جو 30 روپے کی شیشے میں ملا کرتی تھی، یہ اس وقت 200 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو وہ تو کاروبار تھا، کاروبار تو لوگ بڑی جلدی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ پیسہ کمانے میں ہم اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو بہت ایکٹیو ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا ڈاکٹروں کے لیے آپ نے کٹس ساری پرووائڈ کر دی ہیں؟ اسپتالوں میں کٹس آ چکی ہیں؟ کیا ادویات سستی ہو چکی ہیں؟ کیا کہتے ہیں جو وینٹیلیٹر ہیں وہ اسپتالوں میں موجود ہیں؟ نہیں موجود۔ اسلام خود وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے 6 دن پہلے یہ والی بات کی کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وینٹیلیٹر کو ایک آدھ بنا دیا ہوگا، آپ نے شو بھی کر دیا، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا سچویشن ہے؟ ڈاکٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ کی کمی ہے، ہمارے پاس اسپیس کی کمی ہے، ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، آلات جو آتے ہیں ان کی مینٹیننس کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے چیز بنائی اور بنا کے دل صاحب دیکھیں نا، آپ جہاں بیٹھے ہیں تو سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کی دفتر میں اس کیمرے کو چلانے والا ایک کیمرہ مین بھی ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنے والا ٹیکنیکل کا بندہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے یہ تو کیا کہ چیز خرید کر دے دی، لیکن ٹیکنیکل سٹاف کہاں پر ہے؟ اس کی بھرتیاں آپ نے کی ہیں نہیں کی۔ تو بہت سے نازک ایشوز ہیں اور بہت سے جڑے ہوئے بڑے مسائل ہیں جن پر ابھی تو لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے۔ آپ نے تو بھرتی کسی کو نہیں کیا، تو صرف یہ لیپا پوتی کرنا اور لوگوں کو خوش کر دینا اور ہر وقت سب اچھا ہے کہ رپورٹیں بنا دینا، یہ ظاہری طور پر ٹویٹر پر ٹرینڈ تو چلائے جا سکتے ہیں اس طرح کے، لیکن عملاً میدان کے اندر کیا صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی حکومت پر یہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس کا پیسہ ٹھیک جگہ پر لگنا چاہیے۔ ناظرین کے لیے کوئی آخر میں میسج دینا چاہیں؟ کچھ آپ کہہ رہے تھے کہ گھروں پہ رہ لیں، کورسز کر لیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیں، وہ بات مکمل کر لیجیے آپ۔ ہاں یہ بالکل عدیل صاحب، تو میں اصل میں یہی درخواست کر رہا تھا کہ آپ بجائے گھر میں رہ کے یہ سوچیں کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا ہوں، تو آپ کوئی نہ کوئی چیزیں کر سکتے ہیں۔ مطلب گھر کے اندر آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں، قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو عربی زبان نہیں آتی، تو یوٹیوب پر عربی زبان کے کورس ہیں، وہ کورس کر سکتے ہیں۔ آپ کے چینلز پر بہت اچھے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، بڑے پروڈکٹ۔ مجھے بدقسمتی کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے، میں اس سے پارٹ ہوں اس مین اسٹریم میڈیا کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر عوام کی، شہریوں کی، لفظ عوام تو کہنے نہیں چاہیے کیونکہ عوام تو پھر خواص بھی ہو جاتے ہیں، ہم تو شہری مانتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق۔ تو شہری جو ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ کوئی زبان سیکھ لیں، عربی سیکھ سکتے ہیں، انگریزی سیکھ سکتے ہیں، فرینچ سیکھ سکتے ہیں، قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو کئی حوالے۔ دیکھیں آپ کے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو نصاب آپ نے اپنے بچوں نے پڑھا تھا، بچوں کے ساتھ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچے بھی انگیج ہو جائیں گے اور آپ بھی اپنے آپ کو امپروو کر سکیں گے۔ تو بے شمار آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ ساری سچویشن آپ کر لیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ چیلنج، بیماری کا جو چیلنج ہے اس میں سے ایک پروڈکٹیو چیز اور ایک نئی چیز لے کر بھی آپ سامنے آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب سبوق سید صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ ان دنوں کو قیمتی بنانے کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے پیغام ٹی وی پر ہی ایک ویڈیو دیکھی گزشتہ دنوں ایک بچے کی جس نے چند ماہ میں 4-5 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ فلسطین سے ایک بچی کی میں نے ویڈیو دیکھی جس نے صرف 3 ماہ کے دوران لاک ڈاؤن کی سچویشن کے دوران پہلی ویو میں، اس نے کرونا کی پہلی ویو میں قرآن پاک حفظ کیا۔ بہت سارے لوگوں نے نئے کورسز کیے، زبانیں سیکھیں۔ تو سبوق سید صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے، یقیناً ہمارے ناظرین اس سے سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مشکل گھڑی ہے، اس میں دعائیں بھی پڑھیں اور تحفظ بھی اپنا کریں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا یوز کریں اور دعائیں بھی کریں اور دعائیں پڑھیں بھی صحیح۔ اپنے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ بحیثیت شہری ہمارے بہت سارے فرائض ہیں، جس طرح ہمارے معزز مہمان بات کر رہے تھے۔ اگر
عالمی مالیاتی ادارے ہمیں اس سال یہ قرض معاف کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ قسط ہمیں پوری کی پوری مل جاتی ہے، تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ہمارے میڈیکل سٹورز پر ملنے والی ادویات اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں ملنے والی ادویات، علاج میں اس کا واضح اثر نظر آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قرض وہاں سے بھی معاف ہو جائے اور اس کے بعد وہی کرپشن کے قصے اور وہی معاملات، دوائیاں ویسی مہنگی ہوتی رہیں، معاملات ویسے ہی مشکل ہوتے چلے جائیں اور کرونا ویسے ہی بڑھتا چلا جائے اور مشکلات عوام کے لیے پیدا ہوتی چلی جائیں، اور بعد میں انہی شہریوں کی جیب سے ٹیکسز کے ذریعے وہی پیسہ نکال کر پھر ادا کیا جائے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ اگر عالمی مالیاتی ادارے اس بار یہ قرض ڈیلے کر دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں تو اس کا اثر عام آدمی کی زندگی پر بھی نظر آنا چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک اور اہم موضوع ہے، اس پر بات کریں گے ایک شارٹ۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ عالمی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب پر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے کہ علی الاعلان وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس پر دو اہم رپورٹس سامنے آئیں، دو پاکستان کے بہت بڑے صحافیوں نے دو بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ G20 سمٹ جو سعودی عرب میں ہوا ورچوئل تھا، آن لائن تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس موقع پر امریکی وفد جس کی قیادت وہاں کے وزیر خارجہ پومپیو کر رہے تھے، اس کے ہمراہ نتن یاہو پہنچے اور انہوں نے MBS سے ملاقات کی اور یہاں یہ طے کیا گیا کہ اسرائیل کو اب سعودی عرب تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا، حالانکہ اس کی تردید مکمل طور پر سعودی حکام نے کی ہے۔ ایک اور خبر ہے، بلکہ وہ تو انٹرویو ہے ایک پاکستانی صحافی کا اسرائیلی ٹی وی کے ساتھ، جس میں اسرائیل کے ساتھ خیر سگالی اور اسرائیل کو گریٹ کہا گیا اور عظیم کہا گیا اور اس حوالے سے تعلقات کا اندیا بھی دیا گیا۔ یہ دو پہلو ہمارے سامنے آئے تو ایک بحث شروع ہو گئی پاکستان کے شہریوں میں، عوام میں، ٹاک شوز میں، صحافیوں میں، سیاستدانوں میں، کہ شاید اب پاکستان بھی اس ڈگر پر چل رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار پڑھیے، فیض احمد فیض کے اشعار پڑھیے، پاکستان کے قائدین کی باتیں سنیے، قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی کو پڑھیے، اور پاکستان کے نصاب میں جو کچھ پڑھایا گیا آج تک ہم نے پڑھا اور دیکھا، اس کو دیکھیے تو ہم قبلہ اول سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے، ہم مسجد اقصیٰ سے کبھی دغا نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی فلسطین کے مسلمانوں کا خون نہیں بیچ سکتے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی وہ تقریر جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حرم مکی میں اور مکہ مکرمہ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی صدائیں سنی تھی جو پاکستان کے لیے اٹھ رہی تھیں اور پاکستان کی بالادستی کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی، تو پلٹ کر دیکھا تو وہ فلسطینی تھے جو پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو پاکستان کا اہل کشمیر کے ساتھ، پاکستان کا اہل فلسطین کے ساتھ، ان دو ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں کے مسلمان پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب ایک پاکستانی ٹی وی اینکر نے اسرائیل کے ٹی وی پر بیٹھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، خیر سگالی کی، اسے گریٹ کہنے کی، عظیم کہنے کی جب بات کی، تو فلسطین سے بھی یہ آوازیں آئیں، ہم تک پہنچیں کہ آپ کے پاکستان سے ہم اس طرح کی توقع نہیں رکھتے تھے اور رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بڑے پریشان ہیں کہ فلسطین کے ساتھ شاید کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بات واضح ہو جائے گی اور ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے۔ میراڈونا کی وفات ہوئی، ارجنٹینا سے تعلق تھا، بہت بڑے فٹ بالر تھے، پوری دنیا میں ان کے مداح تھے، لیکن ایک پہلو اس شخص کا فلسطین کے ساتھ بھی تھا۔ جب فلسطین پر تشدد کیا گیا، فلسطینی مسلمانوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، تب کسی کا بیان آئے نہ آئے، میراڈونا کا بیان آتا تھا۔ میراڈونا نے کہا تھا کہ میں فلسطین کا سب سے بڑا پرستار ہوں، سب سے بڑا فین ہوں، فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مجھے بغیر کسی خوف اور خطرے کے
فلسطین کی حمایت کرنے پر جو ہے فخر ہے اور میں کسی خطرے سے نہیں ڈرتا۔ 2016 میں جب غزہ کی پٹی پر زبردست بمبنگ کی گئی اور فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تو اس موقع پر انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ معاملات آگے بڑھے اور کچھ کشیدگی زیادہ بڑھ گئی تو میراڈونا نے اس وقت کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ صرف فلسطین ہی نہیں، جب امریکی صدر بش نے عراق پر حملے کی بات کی تھی تو اس وقت بھی صدر بش کو جنگی مجرم قرار دیا تھا میراڈونا نے اور کہا تھا کہ وہ عراق کے نہتے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جولائی 2018 میں ہم نے دیکھا کہ شام میں جو امریکہ کا کردار ہے اس پر بات کرتے ہوئے میراڈونا نے کہا تھا کہ آپ کو یہ جاننے کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ جو کچھ شام میں کر رہا ہے وہ بہت بڑی تباہی کا موجب ہے اور امریکہ شام کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے انقلابی ان کے اقدامات تھے، انقلابی بیانات ہوتے تھے اور خاص طور پر فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ ان کی لمبی لمبی ملاقاتیں، فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں لمبے لمبے بیانات جب سامنے آتے ہیں تو ایک طرف تو ہمیں پاکستان کے وہ بڑے بڑے نامور صحافی انہیں ہم دیکھتے ہیں، دوسری طرف میراڈونا کو دیکھتے ہیں، غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، فلسطینیوں کی حمایت کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کی حمایت کی بات کر رہا ہے، مظلوموں کی حمایت کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستانی بھی ہیں۔ یعنی یہ لوگ یہودیوں کا ایجنٹ کہہ کر لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، یہ لوگ یہودی ماں کا بچہ کسی سیاستدان کو کہا کرتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر۔ یعنی یہ پاکستان میں بڑا اچھا نعرہ ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا غلام ہے، یہ کرنے لگا ہے، فلاں کرنے لگا ہے، اور بعد میں خود ہی آپ ٹی وی پر آ جائیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر اسرائیل کو گریٹ بھی کہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی بات کریں، اسرائیلی ٹی وی چینلز پر بھی جا کر بیٹھیں تو وہ قائد کے نظریات، وہ اقبال کا فلسفہ، وہ فیض احمد فیض کے اشعار، وہ آپ کی خود اپنی زبان جس سے آپ باتیں کرتے تھے وہ سب پیچھے چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کن مفادات کے تحت آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا اسرائیل کی حمایت کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک طرف میراڈونا تھا، غیر مسلم تھا، ارجنٹینا سے تعلق تھا اور وہ فٹ بال کھیلتا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، کرسچن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا تھا عراق میں امریکہ ظلم کر رہا ہے، شام میں امریکہ ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہیں اور مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔ تو ایک طرف تو وہ منصف مزاج شخص تھا جو آج مسلمانوں میں بھی عزت پا رہا ہے اور ایک طرف ہمارے ہاں کلمہ گو مسلمان ہیں جو مسلمانوں سے بھی آج ایک طرح کی رسوائی کما رہے ہیں، ایک طرح کی ذلت کما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معیارات ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اب ہم جو مرضی کر لیں، جس طرح سے دیکھ لیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم امام مسجد اقصیٰ، خطیب مسجد اقصیٰ ڈاکٹر اکرمہ سعید صبری صاحب سے بھی بات کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ٹیلی فون کرتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے ایک پاکستانی صحافی نے اسرائیلی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، اسرائیل کی حمایت کی بات کی ہے، اسرائیل کو گریٹ کہا ہے۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر اظہار افسوس کریں اور اس کا اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائے کہ فلسطینی مسلمانوں پر بہت گراں گزری ہے یہ بات، بہت ناگوار گزری ہے یہ بات کہ پاکستان تو ہمارا دکھ سکھ کا ساتھی ہے، پاکستان تو ہمارے ساتھ مشکلات میں کھڑا ہونے والا دوست ہے، پاکستان تو ہمارا وہ دوست ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں سے اس طرح کی بات ہوگی۔ تو یہ بہت افسوسناک ہوا ہے، اس پر جو ہے اعلیٰ حکام کو بھی غور کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے تو پاسپورٹ کے سرے ورق یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کار آمد ہے۔ پھر ہمارے کسی صحافی کو یہ کس طرح جرأت ہو سکتی ہے یا اس میں کس طرح اتنا بڑا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اسرائیل کو گریٹ کہے اور اسرائیلی ٹیلی ویژن کے ساتھ سفارتی مراسم قائم نہیں ہو سکتے، صحافتی مراسم قائم ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ عجیب پاکستانی صحافت میں یہ فلسفہ اب آ گیا ہے۔ یہ بڑے بڑے صحافیوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی ریاست اسرائیل کے ساتھ تعلقات آج تک قائم نہیں کر سکی،
آپ کی صحافت کس طرح تعلقات قائم کر رہی ہے اور کس طرح اس طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ بہرحال دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ شیخ اکرمہ صبری صاحب نے بھی احتجاج کیا ہے، فلسطینی حکام بھی احتجاج کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمان بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک نئے موضوع پر بات کریں گے، ایک شارٹ۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 10 نومبر کو امن معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کو آرمینیا کے عوام تسلیم نہیں کر رہے۔ روس کی سربراہی میں یہ امن معاہدہ ہوا اور متنازع علاقہ جسے نگورو کاراباخ کہا جاتا ہے، اسے متنازع جو ہے وہ آرمینیا کہتا ہے، حالانکہ یہ علاقہ شروع سے ہی آذربائیجان کا حصہ تھا اور 94 میں اس پر آرمینیا کی افواج نے قبضہ کیا تھا اور مقامی طور پر کچھ باغی پیدا کر کے انہیں جو ہے وہاں پر آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ آذربائیجان نے حملہ کیا اور اس علاقے کو واپس لیا اور پھر اس پر امن معاہدہ ہوا۔ 10 نومبر کو یہ امن معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب وہاں 27 سال بعد جو الہام الیوف ہیں، آذربائیجان کے صدر ہیں، انہوں نے دورہ کیا نگورو کاراباخ کا اور 27 سال سے بند جامع مسجد، قدیم مسجد، اس کو دوبارہ کھولا گیا۔ بڑے رقت آمیز مناظر تھے، مسجد کو کھولا گیا، مسجد کی دیواروں کو الہام الیوف نے چوما، پیار کیا، دیر تک روتے رہے، قرآن پاک کے مصاحف لائے گئے، ان کو وہاں پر رکھا گیا اور وہ دعائیں کرتے رہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ حرم مکی میں یہ جب جاتا تھا تو کھڑا ہو کر وہاں پر روتا تھا، دعائیں مانگتا تھا اللہ کے حضور کہ یا اللہ تو میری مدد فرمانا کہ اس بیت اللہ کی ایک بیٹی جامع مسجد نگورو کاراباخ میں وہاں پر بند ہے، 27 سال ہو چکے ہیں، اور وہاں پر آرمینیا کے قابض افواج اور مقامی طور پر جو کرسچنز ہیں وہ بہت زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں اس مسجد کی۔ وہاں پر معاذ اللہ خنزیر کو باندھا گیا، وہاں پر گندگی پھیلائی گئی، وہاں پر انسانی فضلے، جانوروں کے فضلے وہاں پر پھینکے گئے تھے۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی۔ 27 سال بعد نگورو کاراباخ کو فتح کیا اور اس علاقے کو واپس لیا، اور آذربائیجان کے صدر الہام الیوف نے وہاں کا دورہ کیا، مسجد کی صفائی کی گئی، مسجد کی دیواروں پر خوشبو چھڑکی گئی، وہاں پر دعائیں مانگی گئیں، اور وہ دیر تک الہام الیوف وہاں پر روتے رہے، مسجد کی در و دیوار چومتے رہے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہے اور اس عزم کا اعادہ کرتے رہے کہ اس جگہ کو وہ قرآن و سنت کا بہت بڑا مرکز بنائیں گے، یہاں سے قافلے نکلیں گے، علماء حدیث یہاں پر بیٹھیں گے، علماء قرآن یہاں پر بیٹھیں گے، اللہ کا قرآن سکھایا جائے گا، حدیث نبوی پڑھائی جائے گی، علوم کا ایک بہت بڑا مرکز اس جگہ کو بنایا جائے گا۔ اس عزم کا اعادہ آذربائیجان کے صدر نے وہاں پر کیا۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی خطہ ہے۔ معدنی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑے معدنی وسائل ہیں یہاں پر، اور خاص طور پر اس کے زیر زمین تیل کی ایک بہت بڑی موجودگی کا اندیا دیا ہے، جس کی بنا پر آرمینیا لمبے عرصے سے اس پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ 70 سال سے قبضہ نہیں چھوڑ رہا۔ آرمینیا کو تو آذربائیجان نے 27 سال سے زیادہ وقت نہیں گزارنے دیا اور پلٹ کے حملہ کیا، اس کی تیاری کی، اور اس کے بعد آرمینیا خود میز پر آیا اور اس نے مذاکرات کیے، امن معاہدہ کر کے گیا، اور اس کا جشن، یعنی آپ اس دور کی ذرا فوٹیج نکال کر دیکھیں، آذربائیجان کی میڈیا کی فوٹیج اٹھا کر دیکھیں، ان کی افواج، ان کے لوگوں کی آپس میں کمٹمنٹ دیکھیں، اور کس طرح محبت کے ساتھ وہ اپنی افواج کا مورل بلند کر رہے تھے، اس پر گفتگو کر رہے تھے، ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی تھیں، جو اینکر ہیں، نیوز کاسٹرز ہیں، وہ رو رہے تھے اور فتح کی خوشخبریاں سناتے ہوئے ان کی آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ تو کس طرح پوری قوم نے کمٹمنٹ کے ساتھ ایک قوم بن کے نگورو کاراباخ پر حملہ کیا، فوج آگے سے لڑ رہی تھی، میڈیا پشت پر کھڑا تھا،
اور پوری قوم کمک پہنچا رہی تھی، مدد کر رہی تھی، تو کتنا بڑا ملک آرمینیا، کتنی بڑی اس کی فوج اور اس کی پشت پر کھڑی عالمی طاقتیں سب پیچھے چلی گئیں، اور آج آذربائیجان کے وہ مسلمان، وہ چھوٹا سا ملک، وہ جو ہے نگورو کاراباخ کا اپنا علاقہ واپس چھین کر اللہ کا گھر جو ہے اس کی صفائی کرنے کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس مسجد کو، اس جامع مسجد آغدم کو وہ قرآن و سنت کا بہت بڑا مرکز بنائیں گے، مسجد کی حفاظت کریں گے۔ مسجد کی دیواروں پر ہاتھ رکھ کر صدر الہام الیوف نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اب اس کی حفاظت کریں گے۔ ماضی میں اس وقت ہم مستحکم نہیں تھے، نیا نیا ہمارا ملک بنا تھا 91 92 میں، اور 94 میں اس پر جو ہے قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اب ہم پوری طاقت کے ساتھ آئے ہیں، اس خطے کی بھی، اس علاقے کی بھی، اس ایریے کی بھی حفاظت کریں گے، اور اللہ کے اس گھر کی بھی حفاظت کریں گے جہاں پر خنزیروں کو باندھا گیا اور انسانی فضلے وہاں پر پھینکے گئے۔ تو یہ صورتحال اس وقت آرمینیا کی اور آذربائیجان کی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے، آذربائیجان جب بنا فوری طور پر ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان نے اس کو تسلیم کیا۔ بہت سارے دیگر اسلامی ملکوں نے اسے بہت بعد میں تسلیم کیا، پاکستان نے سب سے پہلے اسے تسلیم کیا۔ پاک فوج نے آذربائیجان کی فوج کو تربیت دی، وہاں کے فوجی دستے یہاں پاکستان آئے، یہاں پاکستان کے جو کیڈٹس ہیں، جو پاکستان کے علاقے ہیں جہاں ٹریننگ سینٹرز قائم ہیں، وہاں پر ان کی ٹریننگ ہوئی، ان فوجیوں کو تیار کیا گیا، فوجی مشقیں کی گئیں۔ مشترکہ طور پر افواج پاکستان آذربائیجان جانے کے بعد وہاں فوجیوں کی مدد کرتی رہی اور انہیں حرب کے، جنگ کے، قتال کے، جہاد کے آداب اور گر سکھاتی رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا تعلق ہے آذربائیجان کے ساتھ، اسلامی ملک کے ہونے کے ناطے سے۔ آج آذربائیجان نے نگورو کاراباخ کو جو ہے وہ مکمل طور پر، ماضی میں اس علاقے کی بڑی تاریخ ہے۔ یہ جو آذربائیجان کا خطہ ہے، ساسانیوں، بازنطینیوں، امویوں، سالاریوں، غزنویوں، سلجوکوں، عثمانیوں، مغلوں کے زیر اثر رہا ہے، اور یہاں امیر تیمور حکمران رہے ہیں، یہاں پر فارسی ادب پنپتا رہا ہے۔ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد یہ خطہ جو ہے آج مسلمانوں کے پاس ہے، سوویت یونین میں رہا، رشیا کے زیر اثر رہا، جو دیگر دولت مشترکہ کے ممالک ہیں ان میں رہا، اور چلتے چلتے جب آرمینیا قائم ہوا تو آذربائیجان بھی قائم ہوا۔ جب آذربائیجان قائم ہوا تو نگورو کاراباخ پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا۔ اب 27 سال کے بعد اللہ نے یہ طاقت عطا کی آذربائیجان کے اس غیور حکمران کو، جس کا نام صدر الہام الیوف ہے، اور یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے فوجیوں کو، یہاں کے میڈیا کو، کہ انہوں نے نگورو کاراباخ کو واپس لیا، جامع مسجد آغدم کو واپس لیا، خطے میں قائم، علاقے میں قائم تیل کے معدنیات کو نکالنے کے جو وسائل وہاں پر موجود ہیں، جو وہاں پر کام ہو رہا ہے، وہ سب کچھ اپنے قبضے میں لیا۔ ظاہر ہے ان مسلمانوں کا حق تھا، اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تو اب یہ خطہ ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن ہے۔ یہ مثال ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، یہ مثال ہے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ مثال ہے عربوں کے لیے۔ یعنی 27 عرب ملک ہیں، ان کی عرب لیگ ہے، OIC ہے، اور ایک اسرائیل قابو میں نہیں آ رہا۔ ادھر پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہمارے ممالک ہیں، نیپال ہے، تمام بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، مسلم ریاستیں ہیں، وہ موجود ہیں۔ ایک کشمیر کو ہم آزاد نہیں کروا رہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور عرب ممالک کے لیے بھی ایک اسرائیل کو لے کر، انڈیا کو لے کر، فلسطین کو لے کر، کشمیر کو لے کر ایک بہت بڑا کیس ہے۔ آذربائیجان، نگورو کاراباخ اور آرمینیا کی یہ ہسٹری، چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹے سے وسائل کے ساتھ وہ لڑ گیا اور اپنا حق حاصل کر گیا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، ہماری مملکت کے لیے، ہماری افواج کے لیے، اور ہمارے سربراہان مملکت جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں وہ اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مسجد کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری تھی کہ یہ جامع مسجد آغدم جو 27 سال سے بند تھی، اسے صدر الہام الیوف نے کھولا، مسجد کی دیواروں کو چوما، دیواروں پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ اللہ کے گھر کی اب حفاظت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آذربائیجان کی حفاظت کرے، نگورو کاراباخ کی حفاظت کرے، جامع مسجد آغدم کی حفاظت کرے،
اور ان لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری کا موقع عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی باقی مسلمانوں میں اسی طرح کا جذبہ پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔